अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान और सोशल मीडिया, इस वक्त एक बहस हो रही है कि इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं, उनकी जमात को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसकी बुनियादी वजह सोशल मीडिया है। क्या ऐसे ही हालात हैं? क्या यही वजह है आज तहरीक इंसाफ या खान साहब को जिन मुश्किलात का सामना है उसकी वजह सोशल मीडिया है? इस पे भी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर भी गुफ्तगू करें। सबसे पहले जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सोशल मीडिया की वजह से क्या इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है? क्या इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल को पाकिस्तान से ऑपरेट करना चाहिए? अब बहुत सारी हुकूमती शख्सियात भी इस तरह के इल्जामात लगाती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको टारगेट किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक दो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जी सोशल मीडिया की वजह से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है और हुकूमत और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात इस नहज पे पहुंच गए हैं, चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं, उसमें कलीदी किरदार जो है ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स का है। अगर अब आप इन सारी चीजों को देखें, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था उस वक्त तो इमरान खान का सोशल मीडिया किसी को कुछ नहीं कह रहा था। उस वक्त तो इमरान खान का या पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो है वो जो बातें करता था वो सबके सामने है। मसला ये नहीं है कि जो सोशल मीडिया का किरदार है, मसला वो है कि जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है। इमरान खान साहब और जो सोशल मीडिया है, इसको इसी तरह आप समझें कि जो अवामी मीडिया होता है, जो सोशल मीडिया होता है, वो डायरेक्ट अवाम की पल्स दिखाता है। अवाम क्या सोच रही है वो उसको दिखाता है। अवाम जो कह रही है वो चीज आपको सोशल मीडिया पे नजर आती है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो इमरान खान साहब की तस्वीर तो दूर की बात है, इमरान खान का नाम भी नहीं आप लिख सकते। आप बानी चेयरमैन उसको कहते हैं और फिर यहां पे कहा जा रहा है कि जी सोशल मीडिया के अगर कंट्रोल इमरान खान का जो सोशल मीडिया है, उसका जो ट्विटर है वो पाकिस्तान में आ जाए तो मामलात हल हो जाएंगे। भाई या तो उस ट्विटर हैंडल के ऊपर कोई ऐसी बात हो रही हो जिसको इमरान खान ऑन ना करे, इमरान खान कहे कि जनाब मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो फिर तो ठीक है। वही बातें इमरान खान साहब भी दोहराते हैं। तो मसला सोशल मीडिया या कोई और नहीं, मसला ये है कि इमरान खान साहब के साथ जो हुकूमत कर रही है, आइन और कानून की जो हालत है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, जो कुछ हुआ, जिस तरह इलेक्शंस के बाद हुआ, जिस तरीके से इलेक्शन से पहले हुआ, अब इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मैदान के अंदर आपको नजर आती है, खड़ी भी नजर आती है, बची भी नजर आती है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ दो वजूहात हैं। और वो वजूहात हैं, एक इमरान खान साहब की जात जो 1.5 साल से जेल के अंदर हैं, उनका ट्विटर खामोश नहीं हुआ, उनके बयानात बंद नहीं हुए, उन्होंने किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिस तरह नून लीग की क़यादत या पीपल्स पार्टी की क़यादत खामोश हो जाती है कुछ अरसे के लिए, उन्होंने वो चीज नहीं की। और दूसरी जो मेन वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी तौर पे जिंदा रहने की, वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। इमरान खान साहब का पैगाम तो सोशल मीडिया के जरिए फैला। इन्होंने तो इलेक्शन ही सोशल मीडिया की वजह से जीता। एक ऐसी जमात जिसके लाहौर के अंदर 30 से ज्यादा इंतखाबी निशान थे और जिनको ना जलसा करने की इजाजत थी ना जुलूस करने की इजाजत थी, क्या वो सोशल मीडिया रुकवा रहा था जलसा जुलूस? कि कोई जलसा करने जाता था, पुलिस रेड कर देती थी, पुलिस पकड़ लेती थी, पुलिस लोगों के घरों पे छापे मारती थी। जो मोहनस अलाई की वालदा से पेपर छीने जा रहे थे, क्या वो सोशल मीडिया छीन रहा था? तो मुल्क के अंदर जो हालात थे, उन हालात के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इनकी जो मेन स्ट्रीम क्यादत है, इनकी बहुत सारी क्यादत, वो तो अपने हलकों में नहीं जा सकी। वो उनमें तो मतलब कि वो उधर जाने की वो सकत ही नहीं थी। वो जाते तो उनको पकड़ लिया जाता, वो उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाता, उनको कहा जाता कि जनाब किसी दूसरी जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ो। तो वो तो सारे छुपे हुए बैठे थे। इलेक्शन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर जीता तो वो सोशल मीडिया की वजह से जीता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिंदा रखने वाली दो ही चीजें हैं, खान साहब की क्यादत और दूसरा सोशल मीडिया। अब ये हुकूमत की जानिब से कहना कि जी सोशल मीडिया की वजह से इमरान खान और हुकूमत के ताल्लुकात में बहुत कशीदगी आ गई, नहीं, ये मेरे ख्याल में ये हकायक के मुनाफी होगा इस तरह की बात करना। क्योंकि कशीदगी जो आई है वो आई है जिस किस्म की हुकूमत ने हरकतें की, चाहे वो निगरान हुकूमत हो, उससे पहले PDM 1 की हुकूमत हो, उसके बाद PDM 2 की हुकूमत हो, उसके जो इकदामात थे, क्या इद्दत वाला जो केस है जिस तरीके से उसको प्रोपोगेट किया गया वो सोशल मीडिया ने बनाया? क्या दीगर जो हरकतें हुई, दीगर जिस किस्म की बातें की गई, जिस किस्म के इल्जामात लगाए गए, हाँ ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो इंतहाई फजूल बातें करते हैं, इदारों को भी टारगेट करते हैं, अदलिया को भी टारगेट करते हैं, इंडिविजुअल्स को भी टारगेट करते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन वो इशू नहीं है, वो तो पहले भी होती थी।
وہ تو پاکستان میں جب سے سوشل میڈیا آیا تب سے وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. وہ ہوتا اس طرح ہے کہ وہ چند ہوتے ہیں چیزیں، ان کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ اہمیت ہی نہیں رکھتی. اصل جو چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہو رہی ہیں وہ تو چیزیں ہیں جو یہ حکومت کر رہی ہے، جو اس حکومت کا طرز عمل ہے، جس طریقے سے یہ معاملات کو چلا رہے ہیں. آئینی ترمیم جو آئی 26ویں وہ پوری قوم کے سامنے ہے. جس طریقے سے انتخابی نشان چھینا گیا پاکستان تحریک انصاف سے، اس کے حوالے سے تو عالمی سطح کے اوپر آوازیں اٹھی. ہر طرف سے کہا گیا کہ جناب یہ جس طریقے سے قانونی عمل کو استعمال کر کے لوگوں کو الیکشن سے باہر کیا گیا ہے، کیا وہ سوشل میڈیا نے کروایا؟ جس طریقے سے عمران خان کو اوپر تلے سزائیں دی گئیں الیکشن سے پہلے، اور عمران خان کو آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے، عدالت بھی وہیں پہ لگتی ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے. تحریک انصاف کے بھی کچھ دوست جو کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا نہیں، سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آئین اور قانون کی عملداری کا ہے. آپ کو اگر کوئی بات کرنی چاہیے تو شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو، جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، ان کو یہ کہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلائیں، تو سوشل میڈیا تو irrelevant ہو جائے گا. اس کے اوپر اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو سوشل میڈیا بنیادی طور پہ آپ کے معاشرے کا عکس ہے جو وہ آپ کو دکھا رہا ہے. سم ٹائم پھر وہ عکس ہمیں پسند نہیں آتا. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی کچھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جناب جو چیز ریالٹی، آپ اس کے اوپر تو ضرور بات کریں، لیکن لوگوں کی کردار کشی کرنا، کسی کے حوالے سے جھوٹی مہم چلانا، کسی کے حوالے سے جھوٹی چیزیں شیئر کرنا وہ مناسب نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو حکومت کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. حکومت تو اب وہ ایک بل بھی لے کے آ رہی ہے جس میں فیک نیوز کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ 5 سال سے 10 سال سزا ہو سکتی ہے. اب تو حالت یہ ہے ہمارے سوشل میڈیا کی اور ڈیجیٹل میڈیا کی کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے اوپر ٹویٹ کر کے کہا کہ پاکستانیوں کو ڈیجیٹل جبر کا سامنا ہے. آئے روز تو یہاں پہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. 1 سال سے تو اس میں ملک میں تقریباً ٹویٹر بند ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا ایشو ہے. سوشل میڈیا ایشو نہیں ہے، ایشو جو ملک کے معروضی حالات ہیں وہ ایشو ہیں. آپ اس کو بہتر کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، آپ اس کو مزید ابتر کریں گے تو آپ کو مزید وہ چیزیں سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گی. تو جتنا ہمارا برا کردار ہوگا، جتنی ہماری بری چیزیں ہوں گی، ہم جا کے جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. تو وہ شیشہ مسئلہ تو نہیں ہوتا نا، مسئلہ ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے. تو حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ عوام کے لیے کچھ کریں، عوام کے لیے ریلیف کریں، اکانومی کو بہتر کریں. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، تو وہ پھر سوشل میڈیا پہ ریفلیکٹ کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ کوئی سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکتا ہے. سوشل میڈیا صرف اور صرف عوام کی رائے سے تبدیل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اچھا جی، اب عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی کو اڈیالہ جیل طلب کر لی، اور عمران خان صاحب کے وکیل نے اس حوالے سے ایک درخواست بھی دے دی ہے. اب یہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں، چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ایسی چیزیں حکومت کو نظر نہ آئیں جو حکومت کو بری لگی. ویسے تو بہت ساری سوشل میڈیا پہ دونوں طرف سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل اعتراض ہیں، جن کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. اچھا، اب جو پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے، آپ کو نواز شریف صاحب بالکل irrelevant نظر آئیں گے. وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، لیکن کہیں پہ وہ آپ کو نظر نہیں آتے. ہاں، بھارتی صحافی آتے ہیں تو ان سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. کبھی کبھی وہ مریم بی بی کے ساتھ کسی تندور کے اوپر یا آگے پیچھے کہیں پہ نظر آ جاتے ہیں. ادروائز جو ہے میاں صاحب بالکل irrelevant لگ رہے ہیں اس وقت سیاسی سین سے. لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ کہنا ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا. رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات نواز شریف کی اجازت سے مشروط ہیں. نواز شریف اجازت دے گا تو پی ٹی آئی سے مذاکرات ہوں گے. تو نواز شریف صاحب اتنے جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں کہ ان کی جو شرط ہے یا پھر ان کی جو اجازت ہے اس کے بغیر پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے ریلیونٹ ہیں اس وقت. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھنے کا فیصلہ، حکومت اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ رکھے گی. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے مجھے بتایا کہ جی ہمارے جو ان سے مذاکرات ہوں گے وہ بنیادی طور پہ انڈائریکٹلی تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہوں گے، کیونکہ حکومت کا اس میں جو کردار ہوگا وہ انڈائریکٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں کردار ہوگا. اب رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھیں گے. بھائی، اگر میاں صاحب کی شرط ہے یا میاں صاحب کی اجازت سے مشروط ہے الیکشن، تو کیا ضرورت ہے کسی کو آن بورڈ رکھنے کی؟ آپ تو میاں صاحب کی اجازت سے اس ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو کریں مذاکرات، چیزوں کو نمٹائیں. پر دیکھتے ہیں جناب یہ کس طرف جائیں گے مذاکرات پر. میں نے کل بھی کہا تھا، دوبارہ کہوں گا
مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ اس صورت میں جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس میں کوئی بہتری مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جب تک حکومت کو یہ ریئلائز نہیں ہوگا کہ چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے اور ہر کسی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور سیاسی عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ حکومت تو بھی انتظامی طور پہ سارے کام کر رہی ہے نا، کبھی قانون لے آتی ہے جی جلسہ نہیں کرنے دینا، قانون آ جائے گا جی یہ نیوز آئے گی تو اتنی سزا دے دیں گے، یہ دفعہ 144 لگ گئی۔ جب آپ ڈنڈے کے زور پہ حکومت چلا رہے ہیں تو پھر اس مذاکرات سے تو بہتری نہیں آتی، حقیقی معنوں میں آئین اور قانون کے اوپر عملداری سے بہتری آتی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے بھی جیل سے پیغام دیا کہ اگر اتوار تک معاملات سیٹل نہیں ہوتے، معاملات آگے نہیں بڑھتے تو اور حکومت ہمارے 2 مطالبات نہیں مانتی تو سول نافرمانی کی تحریک اتوار سے ہم شروع کر دیں گے، اور جس کا پہلا جو مرحلہ ہے کہ ترسیلات زر جو باہر سے لوگ بھیجتے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ یا تو آپ کم کر دیں یا بند کر دیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جناب یہ اتوار تک کیا ہوتا ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اتوار تک وہ عمل درآمد مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور آخر میں بڑی امپورٹنٹ خبر، جناب امریکہ نے پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس سے منسلک 4 اداروں کے اوپر ایک طرح سے پابندیوں کا اعلان کیا ہے، اضافی پابندیاں لگا دی ہیں۔ پابندیوں کا مقصد پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی ترقی پر خدشات کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور ان کے ترسیل کے نظام کو روکنا ہے۔ تو امریکہ کو مسئلہ ہے، بائیڈن انتظامیہ کو مسئلہ ہے کہ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس کی رینج یہ کہتے ہیں جی کبھی کم کر دو کبھی کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جناب ان اداروں کے اوپر ہم پابندیاں لگا رہے ہیں۔ تو بھائی امریکہ کے اپنے کتنے میزائل ہیں؟ کبھی امریکہ نے اسرائیل کے اوپر لگائے جناب پابندیاں؟ اس کے پاس کتنے میزائل ہیں؟ اس کے پاس کیا جوہری میزائل ہیں یا نہیں ہے، جوہری ہتھیار ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے۔ پاکستان یا تو بتا دیں امریکہ کے جی پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے اداروں نے، ایئر فورس نے میزائل کبھی داغے ہوں دوسرے ملک کے اوپر، ہم نے کبھی حملہ کیا ہو کسی اور ملک کے اوپر، کبھی جارحیت کا مظاہرہ کیا ہو، اپنے دفاع کے لیے منیمم ڈیٹرنس رکھنا تو ہمارا حق ہے، وہ ہم کیوں نہ رکھیں؟ اب امریکہ بھارت کو بھی کہے کہ جناب آپ بھی اپنے میزائل کم کر لیں۔ اس خطے کے اندر جہاں پہ بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ آلموسٹ جو ہے 70-80 ارب ڈالر ہے، جو ڈاکومنٹڈ ہے، وہ 60-62 ارب ڈالر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، لیکن ان ریالٹی وہ 100 ارب ڈالر کے قریب ہے، جو مختلف جگہوں پہ یہ استعمال کرتے ہیں، خطے کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سارے ماحول کے اندر پاکستان کا تو دفاعی بجٹ پتا ہے آپ کو کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھارت کے مقابلے میں، اس لیے کہ ہماری اکانومی کی جو حالت ہے اس میں وہ بھی افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لمیٹڈ ریسورسز کے اندر ہم نے اپنے سے 7 گنا جو بڑا ملک ہے اس کی فوج ہے، اس کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوئے 70 سالوں سے، کیونکہ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، بھارت کے عزائم ہمیشہ سے بڑے جارحانہ رہے ہیں۔ بھارت ہمیشہ سے پاکستان کے حوالے سے ایک منفی تاثر رکھتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پارٹیشن کا ساری چیز ہوئی تھی اس نے ذہنی طور پہ اس کو قبول نہیں کیا، اور خصوصاً اس وقت جو وہاں پہ رجیم ہے۔ پر اینی وے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے، پر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری جنگیں بھی ہو چکی ہیں، ہمیں سیکورٹی خدشات بھی ہیں، افغانستان والا بارڈر بھی آپ دیکھ لیں، ایران کے پاس جو ہے اب آپ دیکھ لیں شام میں جو کچھ ہوا، اور اس کے علاوہ پھر جو اگلی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اب خطے کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ایسے حالات میں پاکستان نے اپنا دفاع تو رکھنا ہے، دفاع تو مضبوط کرنا ہے، تو اس کی امریکہ کو بڑی چنتا ہے، بڑی فکر ہے کہ جی پاکستان کے میزائل، بھائی باقی جو دنیا میں ہو رہا ہے اور باقی جو سب کچھ آگے پیچھے کر رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں۔ ہاں آپ یہ بتائیں کہ جی پاکستان نے یہ جارحانہ پالیسی اپنائی، پاکستان نے اس ملک پہ حملہ کیا، وہ جو اوباما جس کو نوبل پیس پرائز دیا تھا اس کے بھی آخری سال میں 20,000 سے زیادہ بم اس نے دنیا پہ پھینکے، اوباما نے جو نوبل پیس پرائز لے کے گیا تھا۔ تو ہم نے تو کبھی کسی کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا، تو ہمارے جو بیسک دفاعی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا تو ہمارا حق ہے۔ پر امریکہ بہادر نے جی یہ پابندیاں لگا دی ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں پابندیاں جتنی مرضی لگتی رہیں، ماضی میں بھی لگتی نہیں تھی، ہمارے جوہری پروگرام پہ بھی لگتی رہی ہیں، لیکن پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام بھی اچیو کیا، اپنی جو دیگر صلاحیتیں تھیں اس میں بھی اضافہ کیا، یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو، اور تمام حکومتوں کا اس میں کردار تھا، بھٹو حکومت سے لے کے نواز شریف حکومت، ہر کسی کا اس میں کردار رہا ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا اس کے اندر حصہ ڈالا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں اربوں خربوں ڈالر والے بڑے بڑے عرب ملک، ان کی خواہش ہی رہ گئی کہ ہم بھی کوئی ہتھیار جوہری بنا لیں، لیکن نہیں بنا سکے۔ تو ہم تو اپنے محدود ذرائع کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان نے ہمیشہ
اپنا ایک بہترین جو ہے وہ سسٹم چلایا ہے دفاعی اعتبار سے، تو وہ تو چل رہا ہے، لیکن بڑا ایشو اس وقت پاکستان میں یہی ہے کہ ہمارا جو انٹرنل جو اس وقت سیاست ہے، جو انٹرنل ایشوز ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ہر کسی کو اپنے اپنے آئینی کردار کے اندر واپس جانے کی ضرورت ہے. جب تک وہ معاملات حل نہیں ہوں گے تو پاکستان کے اندر سیاسی سٹیبلٹی نہیں آئے گی. باقی یہ جو امریکہ کی پابندیاں ہیں، یہ پہلے بھی آتی رہی ہیں، بہت کچھ یہاں پہ ہوتا رہا ہے ماضی میں، بہت ساری چیزیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، لیکن وہ پھر کسی دن کریں گے آپ سے شیئر. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.